अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा पिछले 24 घंटे में आप उससे वाकिफ़ हैं। गुज़श्ता रोज़ जब ज़मान पार्क में ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इमरान खान की इस्लामाबाद में अदालत में जो हाज़री थी और फिर कारकुनों के ख़िलाफ़ जो मुक़दमात हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। कुछ थाना रेस कोर्स में हैं, कुछ इस्लामाबाद में हैं। कारकुन गिरफ़्तार भी हुए हैं। अदालत ने ये हुक्म दे दिया है, इस्लामाबाद की अदालत ने, कि गिरफ़्तार कारकुनों को जेल भेज दिया जाए। इसमें दहशत गर्दी की दफ़ात भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो यही है। हुकूमती तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ये कहती हैं कि पाकिस्तान में जो इंसाफ़ है वो गुलैलों और क्लैशनकोफ से खौफ ज़दा है। ये सारा सियासी मामला है, लेकिन अगर दुनिया में आप देखें, बिलखुसूस खित्ते के हालात को देखें, मशरक़ वुस्ता के हालात को देखें, तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सऊदी अरब और ईरान करीब आ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बहाल होने या वो शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं। जो शाम के सदर हैं बशार अल असद, वो अबू धाबी पहुँचते हैं। इसी तरह जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दवान, वो मिस्र जाने की बात करते हैं। ये सारी जो हैपनिंग्स हो रही हैं, इस सारी हैपनिंग के दौरान पाकिस्तान के अंदर एक सियासी दंगल है और पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो यकीनी तौर पर किसी डगर जाते दिखाई नहीं देते हैं। इमरान खान पहले बात करते थे श्रीलंका की, अब वो श्रीलंका से निकलकर ईरान के साथ पाकिस्तान की ममासलत बयान कर रहे हैं कि पाकिस्तान ईरान बनने जा रहा है। इस सारी धक्कम पेल में पाकिस्तानी कौम को शुक्रगुजार होना चाहिए। चीन का एक मरतबा फिर उन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट किया है। 50 करोड़ डॉलर जो हैं वो गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान के पास आए हैं चीन की तरफ से, लेकिन IMF कहता है कि अब कोई शर्त भी नहीं बची, लेकिन फिर भी मुआहिदा नहीं हो पा रहा। इसकी वजूहात क्या हैं इरशाद साहब? ये तो तमाम मामलात हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान ने जो आज कहा है गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पे, वो ज़रा सुन लीजिए, फिर आके बात करते हैं। मैं इलेक्शन कमीशन को आज पूछता हूं, इस तरह की आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बनाई है। हमने पहले दिन से आपको कहा, क्या ये काम है केयर टेकर गवर्नमेंट का? ये ऑफिसर्स लगाने का आपकी जिम्मेदारी है। ये सारा जितना वो जिले शाह का खून और जो लोगों को मारा है वो आपके ऊपर भी है। इसके ऊपर नकवी और ये मोहसिन नकवी पे भी केस हम इंशाल्लाह हमारा कत्ल का होगा, जिले शाह का, ये IG इसके ऊपर भी केस होगा और जितने पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं हम सब पे केस करेंगे। इमरान खान ने आज जो खिताब किया उसमें ये फरमा रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स पे हम केस करेंगे। इरशाद साहब, दुनिया का एक खुलासा तो बयान किया हमने इब्तदाइये में, उस पर भी हम मुफस्सल बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान खान अपने ऊपर हमले की जो अपनी मंशा की FIR करवाना चाहते थे वो अपनी हुकूमत होने के बावजूद नहीं करवा पाए थे। अब वो इलेक्शन कमीशन से भी शिकवा कर रहे हैं, निगरान हुकूमत भी उनको पसंद नहीं है, कोई सरकारी मशीनरी भी उनके पास नहीं है। क्या इमरान खान ये करवा पाएंगे या वो अपने कारकुनान की ढारस बना रहे हैं? देखें, दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इमरान खान जब वो असम्बलियाँ तोड़ने का इरादा ज़ाहिर कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी मैं असम्बली तोड़ दूंगा पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, तो एक CPNE का डेलीगेशन था, वो इमरान खान साहब से मिला। तो उसमें मैंने ये सवाल किया कि जी आप ये क्यों करना चाहते हैं जबकि आपके दोस्त आपको रोक रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो आपको इलेक्शन मिल जाएंगे? तो उन्होंने जवाब जो दिया था वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि मैं असल में टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में आइन चलेगा, जमहूरियत चलेगी या धक्काशाही चलेगी। और कि आइन ये कहता है कि जब असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए जी। अब ये जो उनका बयान है, मेरा ख़्याल है हकीकतन उनको भी पता है कि FIR दर्ज कराना ख़ास तौर पर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ या किसी पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ कोई आसान काम नहीं है। और लेकिन वो टेस्ट भी कर रहे हैं कि अगर दर्ज हो जाती है तो उनके पास एक हथियार होगा, और नहीं होती तब भी एक हथियार होगा कि देख लें यहाँ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कि मेरी FIR दर्ज नहीं हुई और ये नहीं हुई। तो एक सियासी मूव है बहरहाल इस वक्त। लेकिन जो बात उन्होंने की है ना, आपने जो इंट्रो में बात की है ईरान की और श्रीलंका की, वो तशवीशनाक बात है जी। वो ये है कि देखें पाकिस्तान के अवाम में तहम्मुल है, बर्दाश्त है और सब्र है, और बहुत कुछ वो सह जाते हैं, सहते रहे हैं जी। लेकिन ये भी हकीकत है कि अयूब ख़ान को सियासतदानों ने निकाला था, अवाम ने निकाला था जी।
اور پرویز مشرف کو بھی عوام نے نکالا تھا. سیاستدان جو وکیلوں نے زیادہ ان کا دو کردار مقبول سیاستدان تو ملک سے بھاگ گئے تھے. جی وہ تو ملک میں آ ہی نہیں رہے تھے. لیکن ایک ایسا پریشر ڈیولپ ہوا یہاں وکلاء تحریک کے ذریعے کہ پھر وہ دونوں بھی آئے اور پھر پرویز مشرف کی بھی چھٹی ہوئی. اچھا اب اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو یہاں ایران اور اس میں مواصلات جو سری لنکا میں معاشی بحران تھا. جی ایران میں معاشی بحران نہیں تھا, سیاسی اور معاشرتی تھا. اس میں سیاسی اور معاشرتی تھا کہ وہاں لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے تھے اور جبر اور گھٹن کا ماحول تھا. جی تو اس لوگوں کو انہوں نے مجبور کیا باہر نکلنے پر کہ سواگ جو تھی وہ بندہ قتل کر دیتی تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا, اٹھا کے گم کر دیا. اس کے بعد کوئی سنوائی کہیں نہیں ہو رہی. وہاں یہ ایک فضا تھی. اب بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں جو ہے دونوں چیزیں مکس ہو رہی ہیں. جی جس کا ہمارے جو ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ, اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک طرف لوگوں کو آپ غربت ہے, بے روزگاری ہے, جی مہنگائی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ گھٹن کا بھی احساس اگر ہونا شروع ہو جائے یا کوئی دلوانا شروع کر دے تو وہ دو آتشہ ہو جاتا ہے. جی تو اس کا شاید عمران خان صاحب اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسی فضا جو بن رہی ہے. تو اور جو ایک بات دوسری کہتے ہیں وہ ذرا زیادہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں یا عمران خان کو خدا نہ خواستہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسے کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ایلیمنیٹ کرنے کے جو خدشات وہ ظاہر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تو ظاہر بات ہے صورتحال خراب زیادہ ہو سکتی ہے. اب یہ جو ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے, خاص طور پر ہمارے جو جمہوریت پسند سیاستدان ہیں, حکمران ہیں, جنہوں نے جدوجہد کی ہے, وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بہت جدوجہد کی ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں جی اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. اچھا ارشاد صاحب, اب معاملہ یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ہم ان سے پوچھتے تھے جی آپ نیب کی کسٹڈی میں رہے تو آپ پہ الزام کیا ہے, اور ایون ہم بڑی ریسرچ کرتے تھے, پڑھتے تھے, ہمیں کوئی مستند الزام نہیں ملتا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب پہ. اب خان صاحب کا جو معاملہ ہے, ان پہ اتنی ایف آئی آرز ہیں کہ ہم اس کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی والی کس الزام میں ہے اور کون سی والی پہ کیا دفعہ ہے اور کون سی والی ایسی ہے جو صرف کارکنان پہ ہے یا عمران خان پہ ہے. دیکھیں مقابلہ تو چل رہا ہے اس وقت, ان کا دنگل, سیاسی دنگل میں مقابلہ تو ہو رہا ہے, لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے ارشاد صاحب. دوسری جانب رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو عمران خان کو گرفتار نہیں کر سکتے, انہیں عدالت جو ہے وہ ضمانت دے دیتی ہے, ہم سوچیں بھی تو گرفتار نہیں کر پاتے. الٹیمیٹ جو آپ نے بنیادی مسائل کی بات کی ہے, کیا یہ عوام جو پاکستان کے ہیں یہ مایوس نہیں ہے اس سسٹم سے, اس سیاست سے, اس طور طریقے سے؟ اب یہ اس میں دو تین چیزیں ہیں. پہلی تو رانا صاحب سے کوئی پوچھے کہ جب آپ نیب قوانین میں ترمیم کر رہے تھے اور جلدی تھی آپ کو, اس وقت نہیں سوچا تھا کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار بھی کرنا ہے؟ نیب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جب انکوائری کرنا چاہتا ہے وہ انکوائری کے دوران بھی کسی کو گرفتار کر سکتا ہے, اور 90 دن تک اس کا جو ہے نا وہ جوڈیشل ریمانڈ ہوگا اس کا. وہ قانون انہوں نے بدل دیا, اس کا فائدہ جو ہے عمران خان کو ہو رہا ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ رانا صاحب عدالتوں کو آپ اتنا بے بس کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کو ریلیف ہی نہ دے سکیں؟ آپ کیس کریں اور عدالت کسی کو ریلیف ہی نہ دے. جی ایک تو پہلو یہ ہے. لیکن دوسرا اس کا جو پہلو ہے ان مقدمات کا, اس دن صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی. آج میں پڑھ رہا تھا کہ کل جب عمران خان صاحب جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہوئے ہیں, حاضر ہوئے ہیں, تو ان پر اور ان کی کابینہ کے بیشتر افراد پر جو ان کے ساتھ تھے, عمر ایوب صاحب ہو گئے اور جتنے لوگ تھے, ان سب پر 37 لوگوں پر دہشت گردی کے وہ 780 جو ہے نا اس کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ہے. یعنی آج اس سے پہلے بھی ویسے 2-4 مقدمات خان صاحب پر ایسے ہیں, لیکن یہ اسلام آباد پولیس نے درج کیا ہے. عمران خان اور
ان کی کابینہ کے بیشتر افراد جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اس کے مقدمے کے تحت. جی. اب وہ صدر صاحب نے یہ کہا کہ آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی. کہ اگر ملک کا سابق وزیر اعظم یا سابق وزیر یا کوئی سیاستدان بھی دہشت گرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ملک کیا ہے. ایک بات. دوسرا اس کا جو ہے ہمارا جو نیریٹو ہے دہشت گردی کے بارے میں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں تو دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ سیاسی بنیادوں پر سارا کچھ ہوتا ہے. اس کا فائدہ ہم دہشت گردوں کو پہنچاتے ہیں کہ لوگ سوچتے ہیں کہ پھر وہ بھی ایسے ہی الزامات ہوں گے. تو اس کو ہمیں رانا صاحب کو اور پولیس کو اور پولیس افسران کو سوچنا چاہیے کہ یہ مقدمہ جب آپ ضرور کریں اپنے مخالفین کو اگر وہ گرفت میں لانا چاہتے ہیں ضرور لائیں لیکن ایسے مقدمات درج نہ کریں جس کے کی وجہ سے ریاست کا نیریٹو جو ہے وہ متاثر ہوتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان دہشت گرد ہے یا اس کے وزراء دہشت گرد نہیں لیکن آپ نے مقدمہ درج کر دیا نا. مقدمہ درج ہوا ہے لیکن ایک اور پہلو دہشت گردی کا آپ نے ذکر کیا. ایک اور پہلو اب جو حکومتی اینڈ سے ایک موقف آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے اور اس کے کچھ شواہد ہیں وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ جو پہلے ٹی ٹی پی کا حصہ تھے یا صوفی محمد کی تنظیم کا حصہ تھے, ایون صوفی محمد کے اے ڈی سی اقبال احمد اور کچھ اور لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں, ناؤ دے آر ایکٹیو ورکر آف پاکستان تحریک انصاف. ٹھیک ہے, اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں باضابطہ باقاعدہ سزا بھی ہوئی تھی اور وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چھوٹے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں وہی بات ہے نا. اگر یہ زمان پارک پر جب پولیس نے وہ دھاوا بولا ہے اس سے پہلے یہ دہشت گرد نہیں تھے, اب دہشت گرد ہو گئے ہیں. دیکھیں اب پولیس تو یہ کہتی ہے نا کہ بینڈ آؤٹ فٹ کے لوگ تھے, ہم نے اس لیے کارروائی. سوال یہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کئی تنظیمیں جو جن پر پابندی لگ چکی ہے ان کے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے نا. جی بالکل. 2-3 تنظیمیں ایسی ہیں جن پر پابندی ہے لیکن ان سے وابستہ لوگ جو تھے وہ اسمبلیوں میں اس وقت موجود ہیں. اب یہ ارشاد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دہشت گرد کی فہرست بڑھانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے نیریٹو کو مضبوط کرنا چاہتے. دیکھیں دہشت گردی کا خاص ایک مفہوم ہے. دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سرکاری گاڑی کو مار دے, شیشہ توڑ دے تو وہ دہشت گرد ہو گیا ہے. دہشت گردی کا ایک حساسیت ہوتی ہے, ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب, سینسٹیوٹی جو ہے اس کو آپ کم نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب, بریک لیتے ہیں لیکن اگین دی کویسچن جو ہے نا وہ رول آف لا بھی تو یہاں پہ آتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو سینٹ میں ایٹمی اثاثوں سے متعلق سٹیٹمنٹ دی ہے اس کی وہ وضاحت کریں. اسی طرح کا مطالبہ جو اتحادی ہیں مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی کر چکے ہیں. اب یہ معاملہ پبلک سفیر میں آ چکا ہے, پبلک میں اس پہ بات ہو رہی ہے. اول تو یہ بتائیے کہ کیا جو فائنانس منسٹر ہیں ان کی جانب سے اتنے حساس معاملے کی یہ سٹیٹمنٹ بنتی تھی, اور اب جو وضاحت طلب کی جا رہی ہے, ایون مشترکہ پارلیمنٹری سیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, اس پہ مزید بات جو ہے وہ ہونی چاہیے. مجھے ویسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کیوں کی. کچھ اخبارات نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا, لکھا تھا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی اس قسم کا ہمارے جو ایسٹس ہیں, اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے. اور اس پر جناب رضا ربانی صاحب نے پریس ریلیز جاری کی کہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں آ کے اس کی وضاحت کرنی چاہیے. انہوں نے 2 سوالات اٹھائے کہ کیا واقعی ایسا کوئی مطالبہ ہو رہا ہے ہم سے, اور دوسرا یہ کہ ہمارے وہ دوست ملک جو امریکہ کے قریب ہیں وہ ہمیں اس وقت بیل آؤٹ کیوں نہیں کر رہے, صرف چین کیوں کر رہا ہے. 2 سوالات ہیں. اب ان کا جواب وہ دے رہے تھے, رضا ربانی صاحب نے شاید یہی سوال وہاں اٹھایا جس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے, اور یہ بات انہوں نے کر دی جناب وزیر داخلہ نے, وزیر خزانہ نے. اب ظاہر بات ہے کہ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ مجھ سے کوئی ایسا
نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے نہ یہ وہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ کسی کو کون بتانے ہوتے کے ہیں، پابند بتانے نہیں ہیں. پابند نہیں. اس طرح کی ویگ سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے یہ سوال کھڑا ہو گیا. میں نے جب وزیر اعظم سے پوچھا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی محافظ قوم ہے، ان کی محافظ حکومت ہے، ان کی محافظ فوج ہے. یہ بات ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ اب یہ نہیں، وزیر اعظم نے یہ ڈینائی کیا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں. نہیں، انہوں نے جب میں نے سوال کیا کہ ایسی کوئی ڈیمانڈ، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس بات پہ قوم کا اتفاق رائے ہے، جی حکومت متفق ہے اور ہماری فوج بھی، کہ ایسا کوئی مطالبہ نہ ہو سکتا ہے، نہ تسلیم کیا جائے گا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب میرا تو خیال ہے کہ اس بحث کو اور پھر ختم ہو جانا چاہیے، جی. اور جناب وزیر خزانہ کو آ کے پبلکلی کہہ دینا چاہیے کہ میں نے الفاظ کا جو استعمال تھا وہ درست نہیں ہوا، ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جی. کیونکہ اس حوالے سے تو کوئی بات نہ سننی چاہیے اور نہ کسی کو، سب کو پتہ ہے ہمارا، نہ کوئی صفائی دینی چاہیے، نہ صفائی دینی چاہیے اور نہ کسی کو جرت ہونی چاہیے کہ وہ ہم سے اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان کے وہ دوست جو امریکہ کے قریب رہے ہیں وہ بیل آؤٹ نہیں کر رہے اور چین نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا ہے. جو پینگیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. اب شروع میں ہم نے بات کی تھی سعودی عرب اور ایران، یو اے ای اور ایران، پھر بشار الاسد کا یہاں جو دورہ ہے یو اے ای کا، پھر اردوان صاحب شام جائیں گے. یہ پھر ہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان، ان کا ایک باضابطہ ٹلٹ نظر آ رہا ہے ٹورڈز چائنا اور رشیا. یہ سارا تو مطلب یہ بالکل نوعیت بدل رہی ہے. کیا ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے یا کوئی اور گیم ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں جو ہیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چین ایک مین پلیئر کے طور پر اب وہ اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے. افغانستان میں انویسٹمنٹ ہے چین کی، اور وہ امریکی انخلاء کے بعد وہ اس خلا کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب سعودی عرب اور ایران کا دیکھیں، یہ انیشیٹو لیا تھا عمران خان صاحب نے جب وہ وزیر اعظم تھے، جی، لیکن وہ بات آگے نہیں بڑھی. وہ دورہ بھی کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد یہ رجیم چینج ہو گیا. رجیم چینج کے بعد اب سامنے یہ ہے کہ چین نے وہ کام کر دکھایا ہے. جی. اچھا، اس کے بعد اردوان صاحب اگر مصر جا رہے ہیں یا بشار الاسد وہ آ رہے ہیں، یو اے ای آ رہے ہیں، تو اس میں ہم کہیں نہیں ہیں. حالانکہ عالم اسلام کے ایک نیوکلیر پاور کے طور پر ہمارا کردار اہم ہونا چاہیے. جی. اور ہم چونکہ ایک عرصے سے یہ جو بریفنگز میں، نجی محفلوں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمیشہ ہر موقع پر ہمیں دھوکہ دیا ہے، جی، تو ہمیں اب نئے وینیوز دیکھنے چاہیے. لیکن نئے وینیوز دیکھتے دیکھتے ہمارے ہاں رجیم چینج ہو گئی، اور الزام یہ لگا کہ جناب عمران خان صاحب تو روس چلے گئے اور امریکہ کو ناراض کر لیا، اور اس کو ایک پورا 10-11 مہینے تک ایک بحث چلتی رہی. لیکن اب پاکستان بھی نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک. اس پہ ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. قریشی صاحب، پہلے تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، آج عمران خان صاحب نے یہ خطاب کیا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ یہ جو واقعہ ہے ضلع شاخ اور زمان پارک کا، اس کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور پولیس والوں کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے. آپ کی جب پنجاب میں حکومت تھی، پرویز الہی صاحب آپ کے سی ایم تھے، وزیر آباد میں عمران خان پہ حملہ ہو جاتا ہے، آپ اس وقت اپنی من منشا کی ایف آئی آر نہیں کروا سکے، تو آج تو آپ کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں، آج آپ کیسے کروا لیں گے؟ دیکھیے، قانونی طور پر تو ہمارا حق ہے نا، ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے، اور اگر ہماری نہ سنی گئی تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے. جو ایک طریقہ کار ہے اس کو ہم فالو کریں گے. شاہ جی، آپ وزیر خارجہ کے طور پر ہماری جو قومی خارجہ پالیسی ہے اس سے بھی واقف ہیں، اور انٹرنیشنل جو سینیریو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ سعودی عرب اور ایران قریب آ رہے ہیں، تعلقات بحال ہوئے ہیں اور چین کی مدد سے ہوئے ہیں. اس کے بعد بشار الاسد یو اے ای آ رہے ہیں، اس میں بھی ہمارا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اردوان مصر جا رہے ہیں.
ایک تو پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ چین اس خلا کو پر کر رہا ہے جو خطے افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد اور یہاں جو سیاست کروٹ لے رہی ہے، چین اس میں ہے لیکن اس میں ہم نہیں ہیں. تو کس انداز میں آپ اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ سینیریو کیا بن رہا ہے؟ جی میں عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں قربت کی بات ہے، یہ ایک اچھی درخت ہے. سعودی عرب ہمارا ایک تاریخی ہمارا ساتھی ہے، دوست ہے، پراعتماد، اور ایران ہمارا پرانا دوست بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے. ان کی کشیدگی سے پاکستان کو پریشانی لاحق رہتی تھی، لیکن جب ان کے تعلقات بحال ہوں گے، قربت ہوگی، تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اور تحریک انصاف نے اس کی پہل کی تھی. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب نے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے بات کی تھی، میں اس گفتگو میں موجود تھا. پھر میں نے جو سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ ہیں پرنس رائل ہائنس فیصل، ان سے میں نے 2 مختلف مقامات پر اور 2 مختلف اوکیزنز پر اس موضوع پر گفتگو کی. میں ریاض گیا، میں تہران گیا، جو سابق وزیر خارجہ سے جواد ظریف صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، موجودہ سے ہوئی، اور کوشش یہ تھی کہ یہ تعلقات بہتر ہوں اور اس سے یمن کی جو جنگ ہے اور جو جانی نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو سکے. پاکستان نے پیش رفت کافی کی تھی، پھر ہماری حکومت چلی گئی اور پھر یہ صاحبان آ گئے، تو ان کی تو اس معاملے میں دلچسپی نہیں تھی. جہاں تک چین کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم حکومت میں تھے تو ایک اسلام آباد میں OIC کی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کو میں نے دعوت دی تھی. اس دعوت پر تشریف لائے تھے اور OIC کی تاریخ میں چین کے وزیر خارجہ کو دعوت دی گئی تھی اور ان کا ایک خطاب تھا وہاں، ایک کی نوٹ اسپیکر تھے. پاکستان نے راستہ بنایا کہ چین کا جو امہ کے ممالک ہیں ان کے ساتھ قربت کا ایک راستہ ہو، کیونکہ چین ہمارا پورا اعتماد ساتھی اور دوست ہے. تو وہ بھی ہماری ایک انیشیٹو تھا، اور وہ افغانستان کا کردار میں ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل کیا، جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ تھے، چین کے وزیر خارجہ تھے، میں تھا. تو یہ ہماری پروگرس تھی. اب قسمت سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے، ان کے وزیر خارجہ کے پاس تو نہ یہ سوچ ہے، نہ ٹائم ہے، نہ ان کو کوئی اہمیت مل رہی ہے. وہ صرف شہر ملک پھر رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے. شاہ جی یہ میں اس حوالے سے آپ قطع کلامی معاف، یہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ چین ایک دفعہ گئے لیکن وہ بیجنگ نہیں گئے. ان کی ملاقات وزیر خارجہ سے ہانگ کانگ کے قریب ایک کسی چھوٹے سے شہر میں ہوئی، لیکن امریکہ وہ بار بار جا رہے ہیں. اب تو ہمیں یاد بھی نہیں کہ وہ کتنی دفعہ امریکہ جا چکے ہیں. روس بھی ان کا دورہ نہیں ہوا، ایران کی طرف بھی وہ مائل نہیں ہیں. تو یہ کوئی شفٹ ہے؟ نہیں ہوں گے جی، ان کی بھی نہیں. دیکھیے ان کی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ واشنگٹن ہے. وہ سمجھتے ہیں اقتدار کا زینہ وہ ہے، اور اس تگ و دو میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کی جو ہما ہے وہ وہاں سے اڑے گی اور ان کے آ کے بیٹھے گی. ان کی سوچ نہیں ہے. بدقسمتی سے وہ اسی سوچ میں، پرانی سوچ میں مبتلا ہے، جبکہ خطے کی صورتحال جیسے آپ نے کہا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. ترکی اور اپنا جو ہے مصر اور آپ کا بھلا ہو سیریا، جس میں ایک کشیدگی تھی، وہ قریب آ رہے ہیں. چین کے صدر روس جا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ روس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری گورنمنٹ نے، عمران خان نے انیشیٹو لیا تھا اور روس کے ساتھ تعلقات میں ایک نیا آغاز کیا تھا. اس ریجن کو سینٹرل ایشین ریپبلک کے ساتھ ہم نے پیش رفت کی تھی. تو ایک نئی حقیقت آ رہی ہے. پاکستان نے بڑا رول پلے کیا تھا، لیکن یہ جو حکومت ہے یہ جو ایبسنٹ اس لیے ہے کہ ان کی ترجیحات ہی نہیں ہے. نہ یہ معیشت کو صحیح کرتی ہے، نہ یہ خارجہ پالیسی پہ ان کی کوئی اچھا شاہ صاحب اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے. جی اسی ضمن میں ایک سوال اور ہے.
اب دیکھیے یہ پے در پے معاملات جو ہیں، یہ تبدیلیاں جو آ رہی ہیں جب سفارتی تعلقات شروع ہوتے ہیں UAE کے اسرائیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ریجن میں لوگ قریب آتے جا رہے ہیں. کیا ورلڈ آرڈر شفٹ ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک تھی نا پہلے بائے پولر ورلڈ کی، پھر یونی پولر ہوئی، اب پھر ملٹی پولر کی طرف جا رہا ہے نظام. اب یورپین یونین جو ہے وہ اپنا مسل اپنا وہ دکھاتے ہیں، وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائن ٹو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ حالات بدل رہے ہیں. وہ جو پہلے ڈومینیشن تھی وہ اب اس میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. نئی اکنامک پاور جو ہے وہ اوپر اٹھ رہی ہے. یورپ ایک نئی پاور کے طور پہ اٹھا ہے. چین ایک نئی حقیقت اور ایک گلوبل پاور، اکنامک پاور اور ٹیکنالوجیکل پاور کے طور پر سامنے ابھرتا ہوا آ رہا ہے. سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ بن چکی ہے اور ان قریب لارجسٹ اکانومی ان دا ورلڈ ہوگی. تو یہ جو شفٹ ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا. صحیح ہے. شاہ جی یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ صوبائی اسمبلی کے کاغذات بھی کہیں سے جمع کروائے ہیں؟ جی میں نے کرایا ہے ملتان سے. اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے ہم امید کریں کہ اگلے وزیر اعلیٰ PTI کی طرف سے آپ ہوں گے؟ نہیں، وہ بالکل نہیں میں کہہ سکتا، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ فیصلہ عمران خان کریں گے. اگر انہوں نے کہا تو بالکل لڑوں گا انشاءاللہ، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میرا کہیں اور رول دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پارٹی کے مفادات کو میں ترجیح دوں گا. صحیح ہے. آج آپ نے پریس کانفرنس کی اور اسپیسیفک ایشو رکھا، وہ جو اسحاق ڈار صاحب کا بیان ہے اور رضا ربانی صاحب کی جو ریزرویشن بار بار وہ پہلے پریس ریلیز بھی جاری کر چکے ہیں، پھر اس دن سینٹ میں بھی انہوں نے خطاب کیا. تو اس حوالے سے کوئی موجودہ حکومت سے آپ سمجھتے ہیں مسٹیک ہوئی ہے، وہ بیان ایسے ہی دے دیا یا جواباً دے دیا، یا کوئی ایسی شک ہے آپ کو؟ نہیں شہزادہ صاحب یہ بہت سنجیدہ بیان ہے. اس کو آپ اس طرح بالکل مطلب اس کو آپ اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیے. اسحاق ڈار معمولی آدمی نہیں ہے. وہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں. وہ اہم ترین منسٹر ہیں اس کیبنٹ کے، اور وہ ہے فائنانس منسٹر. فائنانس منسٹر کو بنتا نہیں ہے بیان دینا. اب سوال ہے میں بیان کیوں دیا، یا تو وضاحت کریں، کیونکہ یہ تو دفتر خارجہ بات کرے تو مجھے سمجھ آتی ہے. جب انہوں نے اس ایشو پر بات کی ہے تو کوئی چیز تو ہے. IMF کے ساتھ نیگوشیشن وہ کر رہی ہے، وہ بتائے نا قوم کو اعتماد ملے. کیا IMF نے ایسی کوئی شرط رکھی ہے؟ کیا وہ ہمارے اثاثوں پر ہم سے کوئی شرائط یا کوئی چیزیں جو ہیں وہ ان کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر انہوں نے کیوں کہا ہے کہ اگر ہم ان کو سنپ کریں گے اگر ہمارے لانگ رینج میسائلز کے بارے میں انہوں نے ہم سے کوئی تقاضا کیا؟ یہ بہت بڑی بات ہے. اور وہ ایک عام آدمی نہیں ہے، اور وہ عام جگہ بھی نہیں ہے. آن دا فلور دا سینٹ کہا ہے. تبھی تو دوسری سرکاری جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے کہا ہے کہ ہمیں بتائیے کیا ہو رہا ہے. قوم کو اعتماد میں لے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی چین کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، وہ انڈر تھریٹ دکھائی دیتی ہے. کبھی ٹیررزم میں ایران کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. یہ حکومت کر رہی کیا ہے؟ دیکھیے حکومت کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی اور اپنا نون لیگ دو ہی تو اہم جماعتیں PDM میں، تو PDM کے اندر ہی کوئی ربط دکھائی نہیں دے رہا اور ایک دوسرے پر شکوں کو شبہات سامنے آ گئے. اچھا مطالبہ کیا ہے. میرا ایک جملہ، میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم کو فل فور ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے، اور چاہے ان سیشن بلا کے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اسپیکولیشن کیوں جنم لے رہی ہے. اچھا IMF میں آپ بھی گئے ہوئے تھے، آپ کے بھی 2 دفعہ نیگوسیشنز ہوئیں. پہلے حفیظ شیخ صاحب نے کی، پھر اس کے بعد شوکت ترین صاحب تھے. آپ کے دور میں IMF کی طرف سے کوئی اشارتاً کنایتاً یا کھل کر کوئی ایسی بات کی؟ اور اگر موجودہ حکومت سے وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا ایجنڈا ہے یا امریکہ کا ایجنڈا ہے، یورپ کا ایجنڈا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ
کوئی جرت بھی نہیں کرے گا مجھ سے یا عمران خان سے یا پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم سے ایسا نہ کریں. سوال لا حول ولا. ایک نمبر 2، اب یہ بتائے نا ان سے تقاضا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے سب یہ بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ایک ارینجمنٹ ہے. دیکھیے صاحب یہ حکومت جو ہے اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار، یہ کوئی عوام کے مینڈیٹ کی نہیں ہے، یہ ارینجمنٹ ہے. مختلف الخیال لوگوں کو جوڑ کر تحریک انصاف کو عمران خان کو فارغ کیا گیا. ان کی کوئی نظریاتی ربط نہیں ہے، ان کی سوچ ایک نہیں ہے، ان کا ذہن، ان کے نظریے، ان کا فلسفہ، ان کے منشور ایک نہیں ہے. مفادات ایک ہے. مفادات کا یہ عارضی ایک اتحاد ہے جو بکھر جائے گا. صحیح ہے. اچھا شاہ صاحب، عمران خان نے آج یہ کہا کہ میری گرفتاری یہ حکومت اس لیے بھی چاہتی تھی تاکہ میں ٹکٹس نہ دے سکوں. اب پی ٹی آئی کی جو ٹکٹس ہیں وہ کب تک فائنلائز ہو جائیں گے؟ اور جو لوگ جی عمران خان صاحب نے انیشل اسپیٹ ورک کر رکھا ہے اور کئی نشستیں ہوئی ہیں. ہم نے اپنی تنظیموں سے ریجن کی سطح پہ، ضلع سٹی کی سطح پہ نام مانگے تھے اور اس پہ عمران خان صاحب نے میٹنگز کی ہیں. کچھ انہوں نے جہاں ایک سے زیادہ ہم پلہ امیدوار تھے وہاں سروے کا رکھا ہے. کچھ انٹرویوز وہ کہتے ہیں میں خود بھی کروں گا، لیکن ایک دفعہ ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہا ہر ٹکٹ میں خود دوں گا، میں کسی پہ سنوں گا، سب فیصلہ خود کروں گا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ہو جائے، کیونکہ اب تو نامینیشن پیپر داخل بھی ہو گئے اور ان کی اسکروٹنی کا مرحلہ بھی شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں، میری تو ان کی خدمت یہی گزارش ہوگی کہ پہلی فرصت میں وہ اس چیز کو توجہ دیں اور اس کو مکمل کریں. جی جو چودھری پرویز الہی صاحب شامل ہوئے، اپنی جماعت کو انہوں نے مدغم کیا پی ٹی آئی میں اور صدر بھی ان کو بنا دیا گیا، تو کیا چودھری پرویز الہی صاحب سے کوئی کمٹمنٹ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اگلے؟ نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں. جی اچھا قریشی صاحب یہ بھی بتائیے گا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں سوچیں بھی تو عدالت انہیں ضمانت دے دی جاتی ہے، ہم کیسے انہیں گرفتار کر سکتے ہیں؟ بظاہر آپ کی جماعت پہ ایک تو یہ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے جو نظام انصاف ہے اس سے، اور دوسرا وہ یہ الزام بھی دے رہے ہیں کہ آپ کارکنوں کو ڈھال بنا رہے ہیں اور آپ کے جو کارکن ہیں اس میں کچھ بینڈ آؤٹ فٹ ہیں، ان کے لوگ بھی موجود ہیں. اس کو کیا رسپونڈ کریں گے؟ اپنی ناکامیوں کا بوجھ کسی اور پہ نہ ڈالیں. ہمارے ملک کی عدلیہ آزاد ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتی ہے، خدا کرے آزاد ہی رہے. یہ ہمارے اپنے مفاد پہ ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کل کے حکمران آج کی اپوزیشن ہے، آج کی اپوزیشن کل کے حکمران ہوں گے، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ، ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا سیاست میں اور جمہوریت میں دو اہم پلرز ہیں. اب عدلیہ نے اگر ہمیں ریلیف دیا ہے تو ہم نے قانون کے مطابق لیا ہے، انہوں نے ہم پہ رعایت نہیں کی، قانون کے مطابق دیا، اور جو انہوں نے حکم کیا ہم نے تعمیل کی. حکم کیا انہوں نے کہا پیش ہو عدالت کے سامنے، ہم پیش ہو گئے. حکم کیا کہ آپ نے جج کی دل آزاری کی ہے، معذرت کریں، ہم نے معذرت کر لی. ہم نے تو ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے. آپ دیکھیں ہم نے شیلڈ نہیں بنائی. ہم تو اگر یکجہتی کی بھی زمان پاک آتے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو بچانے کے لیے وہ وہاں سفارہ ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا بجا طور پہ کہ جب وہ وہاں سے لاہور سے روانہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر پہ حملہ کیا جاتا ہے. لیکن قریشی صاحب ایک دعوت، قطع کلامی کی معافی، دعوت دی جاتی ہے. جی شرم بھی نہیں آئی. قریشی صاحب جو چیزیں ہم وٹنس کر رہے ہیں، دعوت دی جاتی ہے زمان پارک پہنچو، دعوت دی جاتی ہے اسلام آباد چلو، تو یہ تو ظاہر ہے پراپرلی کارکنان کو بلایا جاتا ہے نا. عمران خان صاحب نے آج خود بھی کہا کہ ان کی کوشش تھی کہ مجھے کانوائے سے علیحدہ کریں اور ایک لین رکھی تھی انہوں نے. جی ارشدے نہ بھی کہیں، عمران خان جہاں جائیں گے آپ دیکھیں گے ایک قافلہ، ایک مجمع، ایک کارواں بن جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ ان پر ہی اعتماد کر رہے ہیں اور باقی سب کو لوگ مسترد کر چکے ہیں. ان کی کارکردگی کو، ان کے ماضی کو، ان کے حال کو دیکھتے ہوئے لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں، بددل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے امیدیں وابستہ کرنی ہے تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ. تو لوگ تو جمع ہوں گے.
جی ٹھیک، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، چیئرمین پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ اب بھی موجود ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت پہ ہم نے بات کی ہے، کچھ مزید بھی جو اعداد و شمار ہیں اس کو لے کر بھی بات کریں گے. ارشاد صاحب، گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا، جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے، وفاقی حکومت نے بھی، کہ جو 25 رمضان المبارک ہے اس تک جو غریب لوگ ہیں ان کو آٹا مفت فراہم کیا جائے گا. کچھ مناظر ہیں جو ہم دکھانے بھی لگے ہیں کہ کس طرح لاہور کے یہ واقعات ہیں، کہیں اور کے نہیں ہیں. یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی گرانٹس یا امداد بڑھتی ہے یا کوئی سلسلہ رہتا ہے تو لوگ آتے ہیں، دھکم پیل بھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ٹرک ہم دکھا رہے ہیں ارشاد صاحب، اس پہ ایک شخص ہے وہ پھینکی جا رہا ہے اور لوگ کس طرح کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ واقعات تقریباً پنجاب بھر سے رپورٹ ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی تقریباً 64 ارب روپے کی یہ گرانٹ ہے، آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں، اور پیسہ لگانے کے بعد ساتھ آپ 2 پولیس والے بھی کھڑے کر دیں کہ جو کم از کم یہاں پہ ان کی لائن بنوا دیں، کوئی پتہ چلے. یہ جو دھکم پیل اور لوگ ایک جانب ذلیل بھی علیحدہ ہو رہے ہیں اور پھر جو ڈیزرونگ ہے ان کو جا بھی نہیں رہا، تو یہ مس مینجمنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں، اب یہ پتہ نہیں کہ یہ جو لوگ لے کے جا رہے ہیں ان میں سے کتنے مستحق ہیں، کتنے نہیں ہیں. جب آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں تو اس کے جو عملی تقاضے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. جی، ہم گئے، پرانی بات ہے، افغانستان، اس وقت کرزئی کی حکومت تھی. تو وہاں ہمیں وہ جو فرسٹ سیکرٹری تھے ہمارے پاکستان کے اپنے سفارت خانے میں، اسماعیل صاحب غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ملا عمر نے اپنے دور میں جب ان کی حکومت تھی، کچھ ایسے لوگ جو ڈیزرونگ تھے ان کو راشن ہر مہینے پہنچانے کا بندوبست کیا. جی، اور طالبان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جی فلاں گاؤں میں فلاں جگہ پہ آپ نے پہنچانا ہے، فلاں پہ آپ نے کوئی مختلف لوگوں کی تھی، گھروں میں پہنچایا جاتا تھا. ایک طالبان کی لاش ملی برفانی علاقے میں، جہاں اس کے پاؤں جو تھے نا انگلیاں جھڑ چکی تھیں. جی، پتہ یہ چلا کہ یہ راشن اٹھا کے کسی جگہ لے جا رہا تھا، برف باری شروع ہو گئی اور اس کو یہ احساس تھا کہ آج راشن پہنچنا ضروری ہے. وہ اس برف باری میں چلتا رہا، بلاخر وہ بیچارہ گر گیا. وہاں یہ ملا عمر کا دور ہے. ملا عمر کا دور تھا. آپ اگر اس طرح ٹرک کھڑا کر کے لوگوں سے کہیں کہ آپ یہاں سے اٹھا لیں تو پھر وہاں یہی کچھ ہوگا. جی، آپ نے جس طرح بے نظیر پروگرام ہے یا احساس پروگرام ہے گھروں میں پہنچانے کا انتظام کیا، تو یہ بھی کریں. بالکل. جی، ارشاد صاحب، بہرحال یہ گورننس کے مسائل تو بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معیشت ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، اب چین نے $50 کروڑ ہمیں دے دیے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ IMF کے بارے میں اب ایک طنز بن چکا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے پاس شرائط ختم ہو گئی ہیں جتنی پاکستان نے مان لی ہیں، لیکن وائی ڈیلیڈ جو ایگریمنٹ ہونا ہے سٹاف لیول ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن 92. دیکھیے، ایک تو بات بالکل کلیئر ہے کہ چونکہ پاکستان نے کئی دفعہ پچھلے 12-14 ماہ میں انحراف کیا ہے IMF کی کنڈیشنالٹی سے جو طے ہوتی تھی، تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اس کا ہے کہ ہم نے کچھ پیسے جو ڈالرز میں آنے ہیں سعودی عربیہ سے، چائنا سے، UAE سے اور ملٹی لیٹرلز، ورلڈ بینک، ADB سے، ان کا ایک ہم نے خاکہ پیش کیا ہوا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریباً موومنٹ بھی شروع ہونی چاہیے اور گارنٹیز بھی پرماننٹ ہونی چاہیے، کیونکہ فنڈ کے پروگرام میں رہتے ہوئے اگر آپ کہیں پہ بھی کوئی پیمنٹ نہیں کر پاتے یا ڈیفالٹ سچویشن میں جاتے ہیں تو وہ IMF پہ برا ریفلیکٹ کرے گا. So now the only conditionality remaining is کہ یہ کرنا ہے. اس میں China, we should always honor China's friendship, we should be thankful to them. انہوں نے جو پیسے واپس گئے تھے ان کے پاس، یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ نئے پیسے نہیں ہیں. China has not given you any new money. یہ 500 ملین پہلے بھی، 700 ملین بھی، اب بھی 500 ملین، ابھی 300 اور آنا ہے. یہ ساری وہ ری فائنینسنگ جو ہے وہ چائنا نے شروع کر دی ہے.
اب باقی بھی جب تک نہیں کریں گے تو ہم IMF سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب اس میں سعودی عربیہ سے ڈیلے آ رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کیجئے. سو یہ ایک اوور آل تنازل ہے. نہیں, گھر ٹھیک کرنے سے کیا مراد ہے خاقان نجیب صاحب؟ یعنی الیکشن کروا دیں؟ دیکھیں, گھر ٹھیک کرنے سے تو بڑی کلیئر بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریفارمز ہیں ان کا کوئی پاتھ تو دکھائیے کہ آپ نے ٹیکسیشن امیروں پہ کیسے کرنی ہے, آپ نے ملک کی جو پولیٹیکل سرٹنٹی ہے وہ کیسے کریٹ ہونی ہے. آئی تھنک اٹ از پلئنگ اے رول. آپ کو کوئی تو سرٹنٹی دینی پڑے گی. ایک کنفیوژن ہے ڈاکٹر صاحب, ایک کنفیوژن ہے. سعودی عرب کیا ہم سے ہمارے جو ٹیکس کے طریقہ کار ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, یہ چیزیں مانگ رہا ہے, یا وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ آپ کے ہاں جو ایک دنگل ہے اس کو ختم کریں؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اور اگر پہلی والی بات سعودی عرب مانگ رہا ہے پھر تو بہت الارمنگ نہیں ہے کیا؟ نہیں, الارمنگ اس طرح سے نہیں ہے کہ سعودی عرب نے ایک چیز طے کی ہے کہ وہ اب ڈپازٹ نہیں دیا کرے گا ملکوں کو. ان کے فائنانس منسٹر میں جب وہ آئے ہوئے تھے ورلڈ اکنامک فورم پہ, اور میں نے ان کو سنا ہے, سو آئی نو کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن ممالک کو, ہمیں ٹرکی کو, ایجپٹ کو, جن کو بھی وہ پہلے ڈپازٹ دیا کرتے تھے, اب وہ ڈپازٹ نہیں دیں گے, وہ اب ان سے انویسٹمنٹ کریں گے. ایک بات تو انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو کچھ آگے لانا پڑے گا. دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ممالک, پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو 10% ہے, ہونا چاہیے 15%. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایگریکلچر پہ, آپ ریٹیل پہ, آپ پراپرٹی پہ ٹیکس کریں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اب آپ ریفارم کریں. تیسری بات ان ملکوں نے یہ کی ہے کہ ایک انٹرنیشنل آرکیٹیکچر IMF کا ہے, آپ اس میں رہیں. آپ نے 3 نومبر کو IMF کا ریویو کرنا تھا. یہ تو آپ کی بھی تھوڑی سی کوتاہی ہے نا کہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں 19 مارچ کو, اور آپ ایک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہیں. آپ ایک بیلنس آف پیمنٹس کا ایسے چیلنج میں ہیں جس میں آپ بغیر ان سارے لوگوں کے, بائی لیٹرلز, ملٹی لیٹرلز, IMF, فرینڈلی کنٹریز, اگر یہ پیسے نہ دیں تو آپ نکل نہیں سکتے اس بھنور سے. اگر ایسا ہے تو آپ کو ان کے ساتھ انگیج ڈفرینٹلی رہنا چاہیے تھا. سو آپ نے یہ نہیں کیا. یہ ہے ایک اوور آل تنازل جس میں ملک چل رہا ہے. اب جو ڈپازٹس ہیں وہ دنیا نہیں دے رہی آپ کو. اس وقت آپ کو ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کے مواقع کھولنے ہیں, اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. آج تک آپ 2 LNG کے پاور پلانٹ نہیں بیچ سکے. آپ ایک بینک پچھلے 20 سال سے بیچ رہے تھے, آج آپ نے طے کیا کہ میں اس کو بند کر دوں گا. دیکھیں, اپنا گھر ٹھیک کریں ہر موڑ پر. اگر نہیں کریں گے, 70% ٹیکس پاکستان میں انڈائریکٹ ہے. آپ مین ٹیکسیشن ایریاز کو ہمیشہ باہر رکھتے ہیں, پھر آپ دوست ممالک سے پیسے مانگتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں, اور IMF کے پروگرام کو یوز کیجئے. جی ڈاکٹر صاحب, قطع کلامی معاف, یہ فرمائیں کہ سعودی عرب اگر انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے تو انویسٹمنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ تو اتنا ایزی نہیں ہے کہ ایک ہم کوئی پروجیکٹ دے سکیں یا 2 دن میں دے سکیں. تو اس کا مطلب یہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے کہ ہم کوئی پہلے یہاں بیٹھ کے 2-3 پروجیکٹ بنائیں, پھر اس کے بعد ان کے ماہرین سے بات کریں, اس کے بعد جا کے وہاں سے کچھ ہمیں فائنانسنگ ہو. تو ایک یہاں رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں یہ سوال اٹھایا کہ چین تو ہمیں رول اوور کر رہا ہے یا جس طرح سے بھی کر رہا ہے وہ فائنانسنگ کر رہا ہے, سعودی عرب UAE کیوں تیار نہیں ہے جو امریکہ کے انفلوئنس میں ہیں؟ تو کیا یہ کسی دباؤ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو تاخیر ہو رہی ہے؟ 2019 میں ہز رائل ہائنس پاکستان آئے تھے, کراؤن پرنس جو ہیں, تو انہوں نے پاکستان سے یہ بات کی کہ میں ایک ریفائنری سیٹ اپ کرنے میں انٹرسٹڈ. آپ کو بھی یاد ہوگا. آج 2023 میں کھڑے ہیں, اس پہ کام تو ہم نے کرنا تھا نا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنا گھر دیکھیں پھر ہم کسی سے مانگیں. وہ 10 سے 20 ارب ڈالر کا پروجیکٹ تھا. آج بھی دیکھ لیجئے کہ اس پہ پروگریس کچھ نہیں ہو سکی. لیٹ سے ہو گئی ہوتی تو کتنی FDI ملک میں آئی ہوتی, ایک ریفائنری سیٹ اپ ہوتی. یہ ایک فرق بات ہے کہ ریفائنری اچھا پروجیکٹ ہے کہ نہیں, بٹ آپ نے ایگری کیا. میں پھر کہتا ہوں کہ اپنے گھر کو سیٹ کیے بغیر اب آپ انویسٹمنٹ بھی نہیں لا سکتے. آپ کا ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے جو کمپلیٹ ری ویمپ مانگتا ہے. آپ کا ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے جو کمپلیٹ ری ویمپ مانگتا ہے. اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کوئی چیز نہ بیچ سکتے ہیں, جیسے ہم نہیں بیچ پائے, نہ ہی آپ باہر سے اٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے تو اپنا گھر. ڈاکٹر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی, اب یہ ٹیکنیکل بات ہو جائے گی لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں, اسٹیٹ آن انٹرپرائزز جو لاس میں ہیں, نہ اس کو نواز شریف پرائیویٹائز کر سکے, نہ اس کو عمران خان پرائیویٹائز کر سکے, نہ اس کو یہ موجودہ حکومت پرائیویٹائز کر پا رہی ہے. کیا یہ سوسائٹی کے اندر ٹیبوز ہیں, اسٹیریوٹائپس ہیں, ان کو چھیڑیں گے تو پبلک نے نکل آنا ہے؟
اور کتنی تگڑی حکومت ہونی چاہیے یا فائنانس منسٹر ہونا چاہیے جو یہ سب کر سکے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ نیریٹو کا بھی قصور ہے. آپ نے نیریٹو کبھی یہ بلڈ نہیں کیا کہ 5 ایئر لائنز پاکستان میں آپریٹ کرتی ہیں، صرف ایک نقصان کرتی ہے، اس کا نام ہے PIA. انہی روٹس پہ آپریٹ کرتے ہیں، وہی فیئر ہیں تقریباً. میرا خیال ہے لاسٹ لاس تھا 67 بلین روپیز کا. سو آپ کو نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے کہ اسٹیٹ میں رہ کے یہ ادارے نہیں چلتے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی. میرا جو ملازم گھر میں ہے اور میرا جو امیر ترین دوست ہے، دونوں ایک چیز کی میرے سے کمپلینٹ کرتے ہیں کہ بجلی کا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، آتی نہیں ہے، ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے، ڈسکوز ٹھیک نہیں ہے، قیمت ٹھیک نہیں ہے. ان میں سے ایک نے بھی کبھی مجھ سے کمپلینٹ نہیں کی، نہ ہی میرے ملازم نے اور نہ ہی میرے امیر دوست نے، کہ یار ٹیلی فون کا جو موبائل کا بل ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، سروس اچھی نہیں ہے. سب کہتے ہیں 5 پرووائڈر ہیں، کوئی مسئلہ. کیوں؟ پرائیویٹ سیکٹر ٹیلی کام چلا رہا ہے، آپ نے پرائیویٹائز کیا، بہت اچھا کام کیا. آپ نے ڈی ریگولیٹ کیا مارکیٹ کو، بہت اچھا کام کیا. سارے ڈسکوز حکومت کے پاس ہیں، جنریشن حکومت کے پاس ہے، IPPs حکومت کے پاس ہیں، ہائیڈرو حکومت کے پاس ہیں. Does that help to make a case for privatization in Pakistan? جی I think ڈاکٹر it does. صاحب آخری سوال ذرا مختصر جواب کہ کیا IMF ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے پہلے دے گا اگلی قسط یا ڈیفالٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ میری یہ دعا ہے آپ کے ساتھ کہ پاکستان IMF سے معاملات طے کر لے ڈیفالٹ ہونے سے پہلے، کیونکہ آپ نے درست یہ بات کی ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ کے بعد بھی IMF کے پاس ہی کیا ہے. میں قطعی طور پہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو ہمیں وہاں پہ لے کے جانا چاہیے. ہمیں اس حکومت کے جو ہاتھ ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے کہ وہ IMF سے پہلے معاہدہ کر لے تاکہ باقی پیسے بھی فال ان کر جائیں، اور امید کریں کہ سعودی عربیہ $2 بلین کا آخری ڈپازٹ ہمیں دے دے، چین ہماری ری فائنینسنگ کر دے، UAE ہمارے حصے خرید لے، تاکہ ہم اس اکانومی کو بغیر کسی رسک فیکٹر کے چلا سکیں اور پھر آگے بڑھ کے کام کر سکیں وہ جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. آپ بات کر رہے تھے اور دعا بھی کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہ ہو. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ جو خدشات ہیں یہ دور کیسے ہوں گے، یہ سوال عوام پہ ہم چھوڑے جا رہے ہیں. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.